Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our advanced operating systems lecture number 36. लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट सब सिस्टम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसकी स्टडी शुरू की थी और उसमें हमने शुरू में एक लेयर्ड आर्किटेक्चर देखा था और हमने ये कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईओ सब सिस्टम होता है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, वो यानी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर में कौन से लेयर होते हैं? सबसे पहले यूज़र प्रोसेसेस होते हैं। यूज़र प्रोसेसेस से नीचे डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर होता है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर का पूरा मॉड्यूल या पोर्शन जो कि डिवाइसेस से इंडिपेंडेंट काम करता है। उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि उसमें नेमिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, उसमें ब्लॉक्स यानी डाटा ब्लॉक या ब्लॉकिंग इन्वॉल्व होती है कि किस तरह के ब्लॉक्स में रीड करना है, राइट करना है डिवाइसेस को, यानी कितने बड़े बड़े डाटा ब्लॉक्स में राइट करना है। बफरिंग इन्वॉल्व होती है उसमें बिकॉज ऑफ द डिवाइस स्पीड में मिसमैच, और उसमें उसकी एलोकेशन, डिवाइसेस की अपनी एलोकेशन, डी एलोकेशन टू प्रोसेसेस और थ्रेड्स, ये भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमने कहा था कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं एक लेयर, उसके नीचे वाले लेयर पे डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो डिवाइस स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी एक तो डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर था और उसके नीचे है डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर। डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर का काम होता है कि डिवाइसेस की जो निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, पूरी जो डिवाइसेस की स्पेसिफिक कमांड्स हैं, डिवाइसेस के रजिस्टर्स हैं, उनकी प्रोग्रामेबिलिटी है, उससे ये डिवाइस ड्राइवर्स डील करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स का भी ये काम होता है कि ये एक यूनिफॉर्म इंटरफेस या ट्रांसपेरेंट इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस को, और यानी डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर के सामने एक ट्रांसपेरेंट इंटरफेस रखते हैं और यूज़र एप्लीकेशंस को भी डायरेक्टली भी ये एक्सेसिबल होते हैं। अच्छा, इसमें जो मैं एक पॉइंट इसमें एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम लेयरिंग इतनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड हो। यानी इसमें से जो ख़ास तौर से डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर है और जो डिवाइस ड्राइवर लेयर है, इन दोनों की हैं तो ये लेयर्स ही बेसिकली लेयर्स के तौर पर इनको देखना चाहिए कि कर्नल जो है वो उसके अंदर डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर एग्जिस्ट करता है आम तौर पे, और वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके नीचे एक तरह से लोअर लेवल पे, क्योंकि वो डिवाइस डिपेंडेंट लेयर होता है डिवाइस ड्राइवर्स का, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये एक निचले एक लोअर लेयर है। लेकिन प्रैक्टिकली जो ड्राइवर्स का लेयर होता है ये एप्लीकेशन को भी अवेलेबल होता है, यानी यूज़र प्रोसेसेस ड्राइवर्स के साथ डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। और इसमें जाहिर है कि वो तमाम डिवाइसेस जिनको डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर से गुजरे बगैर आप डायरेक्टली डील करना चाहते हैं इन द एप्लीकेशन, वो डायरेक्ट डिवाइस ड्राइवर को ओपन करके उनको रीड राइट कर सकते हैं और डिवाइस ड्राइवर फिर उनसे डिटेल्स ऑफ द डिवाइसेस हाइड कर देता है। तो डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लेयर का काम ये है कि वो एक जेनेरिक किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर कोई एप्लीकेशन उन सर्विसेज को बाईपास करके ड्राइवर्स से डायरेक्टली बात करना चाहती है तो ये काम वो कर सकती है। और फिर उसके नीचे जो है वो इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स के नीचे। इंटरप्ट हैंडलर्स और डिवाइस ड्राइवर्स का क्या रिलेशन होता है, ये भी हमने कुछ बेसिक डिस्कशन इसके ऊपर की थी और अब हम अपनी इसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाएंगे। उसके नीचे जो है वो एक्चुअल हार्डवेयर डिवाइसेज होती हैं। उसके अलावा हमने इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि मेमोरी मैप्ड डिवाइसेस क्या होते हैं और आईओ मैप्ड डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका हमने डिफरेंस डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लॉक यानी जो ब्लॉकिंग डिवाइसेस और नॉन ब्लॉकिंग डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है, या ब्लॉकिंग आईओ में और नॉन ब्लॉकिंग आईओ में क्या फ़र्क होता है। और उसी को हम आज ज़रा और डिटेल में देखेंगे कि ब्लॉकिंग वर्सेस एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग, ये सब टर्म्स जो हैं इनको हम ज़रा क्लियरली डिफाइन करेंगे आज। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि 3 टाइप की बेसिक आईओ ऑपरेशंस होते हैं और उन तीनों टाइप के आईओ ऑपरेशंस की हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। उन 3 टाइप के आईओ ऑपरेशंस में हमने कहा था कि एक पोलिंग बेस्ड आईओ होती है, एक इंटरप्ट ड्रिवन आईओ होती है और एक डीएमए बेस्ड आईओ होती है। तो ये तीनों टाइप के आईओ ऑपरेशंस की हमने छोटी सी एक एग्जांपल देखी थी और उसमें हमने छोटा सा कोड स्निपेट या सूडो कोड कहना चाहिए वो हमने देखा था कि पोलिंग बेस्ड आईओ में एप्लीकेशन का क्या रोल होता है, वो बिजी वेटिंग के थ्रू ये काम करती है या किस तरह से ये काम करती है।
پھر اور یعنی ڈیوائسز کے ساتھ بات کرنا. اور وہ ہم نے ایک پرنٹر ڈیوائس کی ایگزامپل دیکھی تھی جس کو ہم نے ڈیٹا دینا ہے لیٹ سے سینڈ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے پورٹ بیس پہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرپٹ ڈریون آئی او میں ہم کیسے کریں گے, اور پھر ہم نے فائنلی دیکھا تھا کہ ہم ڈائریکٹ میموری ایکسیس یا ڈی ایم اے بیسڈ آئی او میں ہم کیسے کریں گے. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان تینوں قسم کی آئی اوز میں ان کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. یعنی ڈی ایم اے جو ہے سب سے ایفیشینٹ ہے, پولنگ بیس جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ اپلیکیشن کو بزی ویٹ لوپ میں جانا پڑتا ہے جو کہ ان ایفیشینٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرپٹ ڈریون آئی او بھی دیکھا تھا کہ ہم اس میں یہ ویٹ نہیں کرتے کہ ڈیوائس ریڈی ہو گیا یا نہیں ہو گیا, بلکہ ہم انٹرپٹ کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں, اور انٹرپٹ ہمارے لیے ایک ایونٹ نوٹیفیکیشن کا کام کرتا ہے. پھر ہم نے کچھ بریف ڈسکشن کی تھی کہ انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے انووک ہوتے ہیں, انٹرپٹ ہینڈلرس کہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم کے کس لیئر میں انٹرپٹ پائے جاتے ہیں, اور وہ پورا ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کو کہ انیشلائزیشن کے وقت آپریٹنگ سسٹم انیشلائز کرتا ہے, اور پھر ان کے تھرو ڈائریکٹلی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کا نمبر لے کے اس کے اوپر جمپ کرتا ہے اور وہ ہینڈلر انووک کرتا ہے. انہی تمام چیزوں کی ہم فردر ڈیٹیلز آج دیکھیں گے, اور آئیے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر جس کی ہم نے بات کی ہے اس کی سروسز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں. تو ان سب سے امپورٹنٹ سروسز جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کرنل کا پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے بفرنگ. بفرنگ کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی بفرنگ ہو سکتی ہے اور یہ ڈیوائس مس میچ کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر میں وہ ہے ایرر رپورٹنگ. یعنی ایرر کی جو ڈیوائس ڈرائیورز ایررز ریٹرن کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا, یعنی ان کو ان کی بیسس پہ کوئی ڈیسیجنز لینا, اپلیکیشن کو انفارم کرنا کہ یہ پرٹیکولر ایرر ہو گئی ہے. اور پھر اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ڈیوائس ڈرائیورس یا ڈفرینٹ ڈیوائسز ڈفرینٹ ٹائپ کی بالکل ہارڈ ویئر اسپیسیفک قسم کی ایرر ریٹرن کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ پیرٹی ایرر آ گئی ہے. فار ایگزامپل نیٹورک ڈیوائس ہے اور اس میں سینڈ کرتے ہوئے اس نے کہا جی میرے رجسٹر میں جو ڈیٹا پڑا ہوا تھا اس میں پیرٹی ایرر آ گئی. اب پیرٹی ایرر کو اس طرح سے کسی ٹرانسلیٹ کرنا کہ اپلیکیشن کو وہ پیرٹی ایرر کے بجائے کوئی ٹرانسپورٹ یا ٹرانسمیشن ایرر یا لنک ایرر نظر آئے, یعنی اس کے ڈفرینٹ جو ٹائپس ہوتی ہیں ایررز کی ان کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں, یا کہ ریئل بالکل فزیکل نیچر کی ایررز کو ٹرانسلیٹ کر کے جنیرک قسم کی جنرل قسم کی ایررز جو ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر کے رپورٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اپلیکیشنز کے لیے ایک بالکل جنیرک انٹرفیس ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیوائس میں پیرٹی ایرر آتی ہو, دوسرے ڈیوائس میں کسی اور قسم کی ایرر آتی ہو, وہی دونوں نیٹورک ڈیوائسز ہیں تو دونوں قسم کے ایررز کو ایک جنیرک نام دے کے اور وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اہم اس کا کام ہوتا ہے لیئر کا کہ ایلوکیٹنگ اینڈ ریلیزنگ دی ڈیڈیکیٹڈ ڈیوائسز. مثال کے طور پہ ڈیوائسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی نیچر یہ ہو سکتی ہے کہ جب ایک پروسیس اس کو یوز کر رہا ہے تو دوسرا پروسیس اس کو نہ یوز کر سکے, یعنی وہ دونوں یعنی کنکرنٹ ایکسیس الاؤ ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ پرنٹر ہے, یا مثال کے طور پہ کی بورڈ ہے, یا ماؤس ہے, یا اس طرح کے اور ڈیوائسز. زیادہ تر ڈیوائسز اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کنکرنٹ ایکسیس جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے. اس صورت میں اس چیز کو میک شور کرنا کہ ڈیوائسز جو ہیں وہ اپنے جو ہے ٹائم پہ اس کو ایکسیس کریں, نمبر ایک یعنی کنکرنسی کنٹرول. اور پلس اگر کوئی ڈیوائس ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کسی ایک پروسیس کو, یعنی ایک پروسیس یہ بھی کر سکتا ہے کہ تھرو سم سسٹم کالز یا سم اے پی آئیز کسی ڈیوائس کو اپنے لیے ریزرو کر لے تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے ڈپینڈنگ اپون دا ڈیوائس, اور یعنی اس ریزرویشن کے بعد وہ کمپلیٹلی اس کو ایلوکیٹ ہو جائے, اس کے بعد کوئی دوسرا اس کو یوز نہ کر سکے. اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر ایک اور سروس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ بلاک سائز پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی ایسا بلاک سائز ڈیوائسز کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے کہ اس میں چاہے ڈیوائسز جو ہیں وہ 1K کے بلاکس میں ڈیٹا لیں یا بائٹ بائی بائٹ ڈیٹا لیں یا 4K کے بلاکس میں ڈیٹا لیں, اس انڈیپینڈنٹ لیئر نے ایک بلاک سائز پرووائڈ کر دیا اپلیکیشن کو اور کہا جی کہ یہ ڈیوائس اس بلاک میں اس سائز کے بلاکس میں ڈیٹا لے گا. تو یہ اپلیکیشن انڈیپینڈنٹ ہو گئی کہ ایکچوئل ڈیوائس کو ٹرانسفر کس طرح سے ہو رہا ہے ڈیٹا. اس نے صرف وہ بلاک سائز اس کو دے دینا ہے
اور پھر یہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کا کام ہے کہ وہ بٹ بائی بٹ یا بائٹ بائی بائٹ یا بلاک بائی بلاک یا سم سیٹ آف بائٹس کے طور پہ ڈیوائس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے یا اس سے ڈیٹا ریڈ کرے. ایپلیکیشن کو اسی سائز کا بلاک ملے گا اور سینڈ کیا جائے گا اور ایپلیکیشن سینڈ بھی کرے گی. تو یہ مین کام ہے ہمارے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کا. اب اس سب سے جو پہلا کام تھا اس میں وہ تھا بفرنگ کا. بفرنگ 4 قسم کی ہو سکتی ہے, یعنی جو بفرڈ ان پٹ یا بفرڈ آؤٹ پٹ ہے جس کی جو ڈیوائس کی اسپیڈ مس میچ کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ آتی ہے پرابلم اور بفرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ 4 قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ سمپلی ان بفرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کریں, یعنی کوئی بھی ڈیوائس ہے جب بھی اس سے ڈیٹا فار ایگزامپل اویلیبل ہوا تو ڈیوائس ڈرائیور نے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کو دیا, ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر نے وداؤٹ اینی بفرنگ سیدھا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر دیا اور اپلیکیشن کو دے دیا, اور اپلیکیشن نے وہ ڈیٹا لیا اور اس کے ساتھ کچھ لیٹ سے پروسیسنگ شروع کر دی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی بفرنگ انوالوڈ ہی نہیں ہوتی, یعنی آپ جب بھی ڈیٹا اویلیبل ہوگا اپلیکیشن کو مل جائے گا, اپلیکیشن کے ساتھ کچھ کرے اور پھر جب نیکسٹ ٹائم اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیٹا مانگے گی تو پھر ریڈ کر کے اپلیکیشن کو دے دیا جائے گا. یعنی یہ اپلیکیشن ڈریون آئی ہوتی ہیں عام طور پہ وداؤٹ اینی بفرنگ. یعنی اپلیکیشن کو جب بھی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ ویٹ کرتی ہے ڈیٹا کا, یعنی کک سٹارٹ کرتی ہے, ڈیوائس کو کہتی ہے کہ مجھے ڈیٹا دو, اور ڈیوائس سے جب تک ڈیٹا مل نہیں جاتا اس وقت تک ویٹ کرتی ہے. اور اس کی ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھی تھی کہ جو پرنٹر کے کیس میں کہ وہ جو ہماری پولڈ جو آؤٹ پٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل تھا وہ بیسیکلی اسی طرح کام کرتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ بفرنگ ہو رہی ہے لیکن وہ یوزر اسپیس میں ہو رہی ہے, یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈیوائس نے جب ڈیٹا دیا تو اس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر نے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر نے ڈیٹا لے کے یوزر اسپیس میں ایک بفر میں کاپی کر دیا. وہ بفر اپلیکیشن نے اس کو دیا تھا, یعنی اپلیکیشن نے یہ کہا تھا کہ میری یوزر اسپیس میں, میری پروسیس کی اسپیس میں یہ بفر ہے, اس میں تم ڈیٹا بفر کرتے رہو جب بھی تمہیں ڈیٹا ملے. اپلیکیشن اپنے لیئر پہ اپنے ٹائم پہ جب اس کو سوٹیبل ہوگا تو وہ اس بفر کو ریڈ کر لے گی اپنی یوزر اسپیس میں سے, اور اس وقت تک جو ہے وہ ڈیٹا ایکیومولیٹ ہوتا رہے گا اس بفر کے اندر. یعنی جب بھی ڈرائیور سے آپ نے ایک سٹارٹ کر دیا آپریشن آئی/او کا, اور ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر کا کام یہ ہے کہ جب بھی ڈیٹا اویلیبل ہوا اس نے ریڈ کر کے اور اپلیکیشن کے بفر میں کاپی کر دیا ڈیٹا. تو اس میں جو ہے وہ ایک سنگل کاپی انوالو ہوتی ہے ڈیوائس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی فردر اپلیکیشن فردر لیول آف بفرنگ ڈیٹا سیدھا یوزر اسپیس میں کاپی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور ماڈل ہے بفرنگ کا. تیسرا ماڈل یہ ہے کہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کیونکہ کرنل کا پارٹ ہوتا ہے وہ اپنے اندر ڈیٹا کو بفر کرتا رہے, یعنی اپلیکیشن جو ہے اس کے اندر بعد میں ڈیٹا کاپی ہوگا, پہلے ایک سرٹن ٹائم تک ایکیومولیٹ جو ہوگا ڈیٹا وہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کے اندر ہوگا, کرنل کے اندر ہوگا, یعنی کرنل اسپیس کے اندر بفر ہوا ڈیٹا, اور پھر ایک سوٹیبل ٹائم پہ جب بھی اس کا ٹائم آیا یا کوئی موقع آیا تو وہ یوزر اسپیس میں جو یوزر نے بفر دیا تھا اس کے اندر ڈیٹا کاپی کر دے گا. یعنی فرسٹ بفرنگ ان دا کرنل اینڈ دین کاپنگ انٹو دا یوزر اسپیس. جو پہلا کیس تھا اس میں کرنل میں بفرنگ نہیں ہو رہی تھی, یعنی اس سے پچھلا جو کیس تھا, ایک جو سب سے پہلا کیس تھا اس میں بفرنگ سرے سے نہیں ہو رہی تھی, پھر یوزر اسپیس میں بفرنگ ہوئی. اس کے علاوہ تیسرا کیس ہے جس میں کرنل میں اسپیس میں بفرنگ ہوئی اور پھر فالوڈ بائی کاپنگ انٹو دا یوزر اسپیس. اور پھر چوتھا کیس ہے ہمارا جس کے اندر کرنل کے اندر ڈبل بفرنگ ہوتی ہے. یہ ڈبل بفرنگ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. ڈبل بفرنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 بفرز بناتے ہیں جو پیئر میں کام کرتے ہیں, یعنی کرنل کے اندر جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر ہے وہ 2 بفرز کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے پر ڈیوائس. ایک بفر کے اندر ڈیوائس سے ڈیٹا ریڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرا بفر جو ہے وہ پہلے سے فل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو اپلیکیشن کے اندر کاپی کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی اپلیکیشن کے بفر کے اندر یا اپلیکیشن کو
پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے ڈیٹا بائی کاپنگ انٹو دی اپلیکیشنز ایڈریس اسپیس سم ہاؤ. تو اس یعنی جب بھی اپلیکیشن ڈیٹا ریسیو کر رہی ہوتی ہے ایک بفر سے تو اس وقت ان پیرالل دوسرا بفر ڈیوائس ڈرائیور یا انٹرپٹ ہینڈلر جو ہے ڈیوائس کا وہ نیا ڈیٹا جو آ رہا ہے اس کو لے کے دوسرے بفر میں فل کر رہا ہوتا ہے. تو ایک بفر فل ہو رہا ہے دوسرا خالی ہو رہا ہے, دوسرے سے ڈیٹا سپلائی ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہم کنکرنٹلی جو ہے وہ پیرالل میں آپریشن کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیوائسز کے اندر اپنے پروسیسرز ہوتے ہیں, اپنے رجسٹرز ہوتے ہیں, اپنی پروگرامیبلٹی ہوتی ہے. یعنی ڈیوائسز جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آف دی پروسیسر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پروسیسر کو انٹرپٹ کرتے ہیں جب بھی ڈیٹا آتا ہے. تو جب ڈیٹا آ گیا اور پروسیسر انٹرپٹ ہو گیا تو ایک بفر جو ہے اس سے انٹرپٹ ہینڈلر اس کو فل کرنا شروع کر دے گا, لیکن اسی ٹائم پہ دوسرا جو بفر ہے اس سے ڈیٹا ریڈ ہو کے ایپلیکیشن کے اندر کاپی ہو ہوگا. عام طور پہ اس کے لیے کرنل جو ہے وہ ملٹی تھریڈنگ یوز کرتا ہے تاکہ ایک وقت میں اگر کوئی ڈیٹا ایک بفر جو ہے وہ فل ہونے کے لیے اس میں کوئی گیپ آئے, لیٹ سے ڈیوائس بائٹس اویلیبل نہ ہو, تو وہ تھریڈ بلاک ہو جائے جو کہ انٹرپٹ ہینڈلر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور دوسرا جو تھریڈ ہے جو ایپلیکیشن کے اندر ڈیٹا کاپی کر رہا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. اور اسی طرح سے اگر ایپلیکیشن ریڈی نہ ہو تو وہ تھریڈ بلاک ہو جائے جو ایپلیکیشن کو ڈیٹا دے رہا ہے, اور جو ڈیوائسز سے ڈیٹا لے رہا ہے تھریڈ وہ ان بلاک ہو جائے. تو کرنل کے اندر بھی ملٹیپل تھریڈز ہو سکتے ہیں, ملٹی تھریڈنگ ہوتی ہے. اور لائنس کرنل, سولیرس کرنل عام طور پہ یا ونڈوز کرنل یہ ملٹی تھریڈڈ ہیں انٹرنلی بھی, یعنی ان کے اندر اپنے کرنل تھریڈز ہیں. تو یہ 4 قسم کی بفرنگ جو ہے وہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر جو ہے سپورٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کرنل میں یہ 4 قسم کی بفرنگ ہو, لیکن these are the generic اور موسٹلی یوزڈ بفرنگ ماڈلس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائسز کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں. یعنی اب تک ہم نے بہت سارے ڈیوائسز کی ایگزامپلس دیکھی ہیں, لیکن ان کو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں نا کیریکٹرسٹکس کی بیسس پہ, تو ان کی ڈفرینٹ ٹائپس نکلتی ہیں. 3-4 بیسک ٹائپس ہیں ڈیوائسز کی, اور زیادہ تر ڈیوائسز انہی ٹائپس میں فال کرتے ہیں. پہلے تو ہیں بلاک ڈیوائسز اور کریکٹر ڈیوائسز. یہ آپ نے بہت ٹرم سنی ہوگی اور عام طور پہ ہم نے بہت ساری اس کی ایگزامپلس بھی دیکھ چکے ہیں. بلاک ڈیوائسز کون سے ہیں کہ جو بلاکس میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ سنگل بائٹ کے طور پہ انپٹ آؤٹ پٹ نہیں لیتے بلکہ بلاکس میں لیتے ہیں. اس کی ایک بلکہ بڑی پرائم ایگزامپل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں فائل سسٹمز کے اندر ڈسک ڈیوائسز کی. یعنی ڈسک جو ہوتی ہیں یا آپ کی ہارڈ ڈسک ہے یا جو اس طرح کی ڈیوائسز ہیں سارے اسٹوریج کے, یہ سب بلاک ڈیوائسز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جو ہے وہ آپ ان کو را آئی او بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, یا پھر فائل سسٹم کے تھرو بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہم فائل سسٹمز کے ہی تھرو بات کرتے ہیں اس سے. اس میں جو ہے وہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم میموری میپڈ ایکسیس کر سکیں اور بلاک ڈیوائسز کی, جس کی بھی ایگزامپل دیکھ چکے ہیں جب ہم نے میموری مینجمنٹ پڑھی تھی, اور اس میں ہم نے ایڈوانسڈ ٹاپکس کے اندر میں ہم نے میموری میپ فائل آئی او کا ذکر کیا تھا. تو میموری میپ فائل آئی او میں جو ہے عام طور پہ بلاک ڈیوائسز ہی کے لیے ہوتی ہے عام طور پہ, اور اس میں ظاہر یہ ایفیشینٹ بھی ہوتی ہے اور ایزی بھی ہوتی ہے, ایزی ٹو یوز بھی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرے نیچر آف ڈیوائسز ہوتے ہیں, کلاسیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی کیریکٹر ڈیوائسز کی. کیریکٹر ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک ایک کیریکٹر یا ایک ایک بائٹ کے طور پہ ڈیٹا لیتے ہیں, ریڈ رائٹ کرتے ہیں عام طور پہ. ان کے اندر ایک ڈیٹا رجسٹر ہوتا ہے جس کا سائز عام طور پہ 1 بائٹ یا 1 ورڈ ہوتا ہے. ورڈ مینس 3-4 بائٹ ہوں گے, یا 2 بائٹ ہوں گے, یا 4 بائٹ ہوں گے, یا 1 بائٹ ہوگا. تو بلکہ عام طور پہ یہ ایک ہی بائٹ یا ایک ہی کیریکٹر کے طور پہ ڈیٹا لیتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ڈیوائسز آتے ہیں. مثال کے طور پہ کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, سیریل پورٹس ہیں, پیرل پورٹس ہیں. پیرل پورٹس جو ہیں وہ یعنی بائٹ تو ایک ہی لیتے ہیں لیکن وہ پیرل میں ٹرانسفر کرتے ہیں. سیریل ڈیوائسز جو ہوتے ہیں وہ بائٹ بٹ بائی بٹ ٹرانسفر کرتے ہیں, لیکن بائٹ ریڈ اور رائٹ ان کو ایک کیریکٹر وائز ہوتا ہے. یعنی کیریکٹر وائز ہم ڈیٹا ان کو ریڈ اور رائٹ کرتے ہیں. ان کی جو کمانڈس ہیں وہ گیٹ کیریکٹر اور پٹ کیریکٹر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک اہم کیٹیگری آف ڈیوائسز ہے, وہ ہے نیٹ ورک ڈیوائسز کی. نیٹ ورک ڈیوائسز جو ہیں یہ اسپیشل ڈیوائسز ہوتے ہیں, اور ان کے اتنی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں باقی ڈیوائسز سے کہ ان کی اپنی ایک کیٹیگری یا کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. یعنی یہ ایک کافی زیادہ ڈیوائسز اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے آتے ہیں, اور
کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے نیٹورکس ہوتے ہیں. یعنی لوکل ایریا نیٹورک بھی اگر آپ دیکھیں سمپل تو وہ بھی بہت سارے ٹائپس کے ہوتے ہیں. مثلا نارملی تو ایتھرنیٹ یوز ہوتا ہے, لیکن آپ کے فائبر آپٹیکل بھی رنگز ہو سکتے ہیں لوکل نیٹورک میں. آپ کے جو ہے وہ ٹوکن رنگ نیٹورکس بھی ہو سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے نیٹورکس کے لیے یا کیبل بھی آپ کے اس میں جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے آپ کے کارڈ کے اوپر. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے نیٹورکس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیوائسز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے چپس پائے جاتے ہیں, کارڈس پائے جاتے ہیں. تو نیٹورک ڈیوائسز کے اندر بھی ایک اسپیشل چپ لگی ہوتی ہے جو پروگرامیبل ہوتی ہے. اگین اس کا عام طور پر اس کا اپنا ایک چھوٹا سا سی پی یو ہوتا ہے, اور پھر ڈفرینٹ بفرنگ اس کے اندر انوالوڈ ہوتی ہے. اور یہ عام طور پہ بلاکس کریکٹر دونوں میں جو ہے وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں. یعنی کریکٹر بائی کریکٹر بھی لے سکتے ہیں, بلاک بائی بلاک بھی لے سکتے ہیں, اور دے بھی سکتے ہیں ڈیٹا. مثال کے طور پہ ایتھرنیٹ ہے. ایتھرنیٹ کے جو ڈیوائسز ہیں ان کے اندر عام طور پہ پورا ایتھرنیٹ کا فریم آتا ہے. ایتھرنیٹ کا پورا فریم عام طور پہ ملٹیپل بائٹس کا ہوتا ہے, کئی بائٹس کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر لیٹ سے 200 بائٹ کا فریم آیا ہے. اب اس کا کام یہ ہوتا ہے ایتھرنیٹ ڈیوائس کا کہ جیسے ہی فریم کسی نیٹ ورک لائن کے اوپر اس کو ریسیو ہو, وہ اس کے اندر سے آٹومیٹیکلی یعنی انٹرنلی جو ہے وہ پروگرامڈ ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ایتھرنیٹ کا جو ہیڈر ہے اس کو پروسیس کرے گا, اس کی سی آر سی وغیرہ جو بھی اس کی چیکنگ ہوتی ہے وہ کرے گا, اور پھر ڈیٹا کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے, اور یوزر اپلیکیشن یا انٹرپٹ یا ڈیوائس ڈرائیور نے جو اس کو بفر دیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا رکھ دو, یعنی ایتھرنیٹ کے ہیڈر کو اسٹرپ آف کر کے اور ایکچوئل ڈیٹا جو ہے ایتھرنیٹ ہیڈر کے اندر وہ یہاں پہ رکھ دو, وہ وہاں پہ کاپی کر دیتا ہے ڈیٹا کو. تو وہ جو ڈیٹا ریڈ رائٹ کرتا ہے عام طور پہ وہ پورا بفر کرتا ہے, ڈیٹا بفر یا پے لوڈ اس کا جو ہوتا ہے ایتھرنیٹ پیکٹ کا وہ رائٹ کرتا ہے. تو ونس وہ ڈیٹا رائٹ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ بفر ہوتا رہتا ہے, یعنی جہاں پہ ڈیٹا کاپی ہوا ہے وہاں وہ بفرنگ ہوتی رہتی ہے اس کی. اگر لیٹ سے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو دیر لگی ہے ڈیٹا ریڈ کرنے میں, تو فردر ڈیٹا کے بفرز اویلیبل ہونے چاہیے. عام طور پہ ایک پوری کیو آف بفرز دی جاتی ہے انٹرنیٹ کے ڈیوائسز کو کہ آپ اپنا ڈیٹا اس کیو کے اندر فل کرتے رہیں جو بھی پے لوڈ آ رہا ہے, اور اس کیو کو اپلیکیشن ایک خاص ٹائم پہ یعنی تھرو ڈیوائس ڈرائیورز ریڈ کرتی رہتی ہے اپنے پاس. یعنی بفرنگ جو ہے وہ ان سائڈ دا کرنل ہوتی ہے, اور ملٹیپل بفرز جو ہیں وہ ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں. ہر بفر کے ریسیو ہونے پہ ایک انٹرپٹ جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ انٹرپٹ جو ہے وہ اس انٹرپٹ ہینڈلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو ڈیوائس سے کاپی کر لے انٹو دی کیو آف بفرز, یعنی ان میں سے کسی ایک بفر کے اندر جو کیو میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جنرل آرکیٹیکچر ہوتا ہے ایتھرنیٹ ڈیوائسز کے لیے, یا کسی نارملی ڈفرینٹ ٹائپ کے جو لینڈ ڈیوائسز ہیں, لوکل ایریا نیٹ ورک کے ڈیوائسز ہیں ان کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آگے تو کرنل کا پورا جو لیئر ہے جو نیٹ ورکنگ سے ڈیل کرتا ہے اس کو وہ ڈیٹا مل جاتا ہے, کیونکہ ایتھرنیٹ کے اندر پھر آئی پی کے ہیڈرز ہوں گے. آئی پی کا جو پے لوڈ ہوگا وہ ٹی سی پی یا یو ڈی پی کے یا کسی اور پروٹوکول کے ہیڈر ہوں گے. نارمل کیس کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہم ٹی سی پی آئی پی یوز کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, اور پھر ان کو پروسیس کیا جائے گا, اور اس میں سے فائنلی جو ڈیٹا نکلے گا وہ تھرو سم انٹرفیس یا کسی طریقے سے اپلیکیشن کی یوزر اسپیس میں کاپی ہوگا. اور یہی بات جو ہے وہ ریورس سائڈ پہ بھی ہو جائے گی, یعنی اوپر سے ڈیٹا جب ٹرانسفر ہوگا تو وہ ٹی سی پی آئی پی اسٹیک سے گزرے گا. پہلے ٹی سی پی اس میں اپنا ہیڈر لگائے گا, فار ایگزامپل لگا ٹی سی پی کا کنیکشن ہے, اور اپنے ٹی سی پی پروٹوکال کی پوری پروسیسنگ کرے گا. پھر وہ آئی پی کو لیئر کو پاس ہوگا انٹرنلی, آئی پی اس میں اپنی پوری پروسیسنگ کرے گا, اور فائنلی وہ ڈیوائس ڈرائیور لیئر کو پاس ہوگا یا ڈیوائس ڈرائیور کو پاس ہوگا ایتھرنیٹ کے, اور وہ اس میں اپنی پوری پروسیسنگ کر کے اور پھر ایتھرنیٹ کے چپ کو کی بفر میں وہ ڈیٹا کاپی کر دے گا, جو اپنا ایتھرنیٹ کا ہیڈر اس میں لگائے گا, انسرٹ کرے گا, اور پھر اسے ایکچوئل لائن پہ بٹ بائی بٹ یا بائٹ بائی بائٹ ٹرانسمٹ کرے گا. تو یہ بیسک آرکیٹیکچر ہوتا ہے نیٹ ورک کمیونیکیشن کا. اب اس آرکیٹیکچر کے اوپر جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر ہے وہ کہاں پہ آیا ہے؟
وہ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے یوز کی ہوگا، ساکٹ انٹرفیس ہوتا ہے. جو ساکٹ انٹرفیس ہے یہ ٹی سی پی آئی پی کے اوپر ایک نارملی جو ہے عام طور یعنی اور پروٹوکالس کی سپورٹ بھی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن نارملی جو یوز ہوتا ہے وہ ٹی سی پی آئی پی کے لیے ہوتا ہے. اور ٹی سی پی آئی پی کی جو پروسیسنگ اور جو ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے اور ڈیٹا ریسیپشن ہے، اس کے لیے یہ ایک ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے جو کمپلیٹلی ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ کو یہ بادر نہیں کرنا پڑتا ساکٹ انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے کہ آپ کے ڈیوائس جو ہے وہ ایتھرنیٹ ٹائپ ہے یا ٹوکن رنگ ٹائپ ہے یا کیا ہے. بیسیکلی آپ صرف جو ہے وہ ڈیوائسز کے انٹرفیسز سے ڈیل کرتے ہیں اور ساکٹس آپ کو یہ سارا انٹرفیس ایبسٹریکٹ کر کے پرووائڈ کرتا ہے. تو ساکٹ لیئر جو ہے بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک ایبسٹریکشن ہے اور یہ ایک ایگزامپل ہے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کی جس کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہی نیمنگ، پروٹیکشن، بفرنگ اور پروٹوکال پروسیسنگ اور وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے تھرو جو ہے ہم عام طور پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ ونڈوز میں بھی ہوتا ہے، یونکس میں بھی ہوتا ہے، لائنکس میں بھی ہوتا ہے. بی ایس ڈی آپریٹنگ سسٹم نے سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو عام طور پہ جو پروسیسز ہیں وہ جب نیٹ ورک کمیونیکیشن کرتے ہیں نیٹ ورک ڈیوائسز کے تھرو تو وہ سافٹ ویئر انٹرفیس یوز کرتے ہیں. آلدو کہ ادر پیراڈائمس بھی پاسبل ہیں، ڈفرینٹ انٹرفیسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں نیٹ ورک کمیونیکیشن کے لیے بھی، اور ان میں سے یا انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے بھی ڈفرینٹ اپروچز ہیں. مثلا پائپس ہوتے ہیں یوز جو بیسیکلی فیفو کیوز ہوتی ہیں، اسٹریمز یوز ہوتی ہیں. اس طرح کی ڈفرینٹ کچھ آپریٹنگ سسٹمز نے ایک انٹرفیس پرووائڈ کیا ہوا ہے جس کو اسٹریمز کہتے ہیں. پھر آپ کے میل باکسز کا بھی ایک انٹرفیس ہوتا ہے جس کو ہم میل باکس کہتے ہیں. ان کی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ سب سے زیادہ یوز کیونکہ ساکٹ انٹرفیس ہوتا ہے، اور ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے جو ادر پریمیٹیوز ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی ملٹی تھریڈنگ کے جب ہم نے چیپٹر ہم نے پڑھا تھا سب سسٹم. تو اس لیے اس میں ہم اس کی ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتے، لیکن ساکٹس کا میں نے جنرل انٹروڈکشن آپ کو دے دیا کہ ساکٹس کا مقصد کیا ہے اور وہ کس جگہ پہ ریزائڈ کرتی ہیں اور وہ کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ نیٹ ورک ڈیوائسز کے لیے کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے بعد جو ایک اہم ڈیوائسز کی ٹائپ ہے اور یہ کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے کلاکس اور ٹائمرز. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں. ایک پورا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس کے لیے ٹائمرز یا کلاکس، ان کی پریسیجن، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپریٹنگ سسٹم یا پورا ایون جو سسٹم ہے آپ کے کمپیوٹر کا یہ ٹائمنگز پہ چل رہا ہے. نیٹ ورک ڈیوائسز بھی ٹائمرز کو یوز کرتے ہیں، کلاکس کو یوز کرتے ہیں، اور آپ کے جو دوسرے ڈیوائسز ہیں، ڈسک ڈیوائسز ہیں، کوئی بھی اور کی بورڈز ہیں، ماؤس ہیں، اور جتنے بھی ڈیوائسز ہیں یا جتنا بھی اوور آل سسٹم ہے، مثال کے طور پر سسٹم کی جو پوری آپریٹنگ سسٹم کی کانٹیکسٹ سوئچنگ ہوتی ہے ملٹیپل پروسیسز کے درمیان، ملٹیپل تھریڈس کے درمیان، وہ بھی ٹائمرز کے اوپر ہوتی ہے، ٹائمنگ کے اوپر ہوتی ہے. تو ٹائمرز اور ٹائمنگز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہیں پورے آپریٹنگ سسٹم، پورے سسٹم کو یا پوری جنرل ایک پورے ہارڈ ویئر پلس سافٹ ویئر کے سسٹم کو چلانے کے لیے. تو ٹائمرز کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ یعنی ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایک طریقہ چاہیے کہ ہمارا سسٹم کا کرنٹ ٹائم کیا ہے، اب تک اس فلاں ٹائم سے لے کے اب تک کتنا ٹائم گزر چکا ہے، اور پھر پیریوڈیکلی اگر ہم کچھ انٹرپٹس چاہتے ہیں یا کچھ ٹائم کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایونٹ جو ہے وہ مل جائے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری جو سروسز ہیں یہ ہارڈ ویئر کے تھرو پرووائڈ ہوتی ہیں اور یہ بھی ڈیوائسز کے ہی پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو ہم ٹائمرز کو اچھی طرح دیکھیں گے بعد میں، جبکہ ٹائمرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم انٹرفیس کیا پرووائڈ کرتا ہے. یعنی ہم پیریوڈک ٹائمرز یا انٹرول ٹائمرز اور ٹائمنگ کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کو کیسے انووک کر سکتے ہیں، ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. ٹائمرز عام طور پہ ایک چپ کے تھرو اویلیبل ہوتے ہیں. اس چپ کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں، یعنی ہارڈ ویئر چپ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ رجسٹرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹائمرز وہ آپ کو دے سکتا ہے. ون شاٹ ٹائمرز بھی ہوتے ہیں، پیریوڈک ٹائمرز بھی ہوتے ہیں، ریپیٹنگ ٹائمرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کاؤنٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی اتنے ٹائم کے بعد مجھے ایک انٹرپٹ چاہیے.
اور وہ یا اتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک کاؤنٹ جو ہے وہ رجسٹر میں آ جائے گی, اور وہ کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں, ٹائمرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے ان چپس کو پروگرام کر کے آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹائمرز کریٹ کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ اس کے اوپر ڈیوائس ڈرائیورز کا ایک لیئر ہوتا ہے جو کہ ان ٹائمر کے چپس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور ڈیوائس ڈرائیور لیئر کے اوپر جو ہے اگین ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر ہوتا ہے جو ایک اے پی آئی یا ایک سسٹم کالز کا سیٹ پرووائڈ کرتا ہے ٹو کنٹرول اینڈ اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ ٹائمرز اینڈ ایوری تھنگ, اور ٹائم کو ایکچوئل ٹائم کو ریڈ کرنے کا, ڈیٹ اور ٹائم کو ریڈ کرنے کے فنکشنز پرووائڈ کرتا ہے. اب وہ انٹرنلی کس طرح سے کرتا ہے, وہ تھرو ڈیوائس ڈرائیورز بائی کنٹرولنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دوز چپس اینڈ دیئر رجسٹرز, اس طرح سے پرووائڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ کا آئی او سب سسٹم ہے کرنل کا یا ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر جو ہے, جو کہ بہت اہم ہے, وہ اور سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ کیشنگ آف ڈیٹا ہے ڈفرینٹ کے فار فاسٹر ایکسیس کے لیے اس نے ہائر جو اسپیڈ میموری ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹا کو رکھتا ہے تاکہ پرفارمنس انکریز ہو سکے. یا لیٹس سے کہ کوئی اگر ڈیٹا بار بار یوز ہو رہا ہے تو اس کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ اپنے پاس کیش کر لیتا ہے تاکہ اسے بار بار ڈیوائس سے جو ہے کی طرف نہ جانا پڑے. مثال کے طور پہ ڈسک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ بفر کیش جو ہے وہ یوز ہوتی ہے فائل سسٹمز کے اندر, وہ بھی ایک ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر کی سروس کی ایک ایگزامپل ہی ہے. یعنی اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو آپ فائل سسٹمز کا جو وہ پارٹ ہے جو بفر کیشنگ پرووائڈ کرتا ہے اس کو آپ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر آف دی آئی او سب سسٹم کنسیڈر کر سکتے ہیں, کہ جو بفرنگ پرووائڈ کرتا ہے فار فائل ایکسیس یا بلاک ڈیوائسز کے لیے, کسی بھی اور کوئی بھی اور بلاک ڈیوائسز کے لیے کر سکتا ہے وہ. تو اسی طرح سے جو اسپولنگ ہے, اسپولنگ مینس کہ اگر ایک ہی ڈیوائس ہے اور اس کو ملٹیپل لوگ یوز کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان کوئی آرڈرنگ جو ہے وہ کریٹ کی جائے تاکہ ان کی سیریلائز کی جائے اس کی ایکسس کو. سیریلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ملٹیپل چیزیں ایک ہی چیز کو ایکسس کر رہی ہوں تو آپ ملٹیپل ان اینٹیٹیز کی ایک کیو بنا دیتے ہیں, یا ان اینٹیٹیز کی ایکسس کو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے ایکسس کریں بجائے سے کہ سب لوگ ایک ہی دفعہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیں. تو یہ جو ہے اسپولنگ عام طور پہ پرنٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یوز ہوتی ہے کہ جب آپ نے پرنٹ کرنی ہوتی ہے اور ملٹیپل لوگ پرنٹ کر رہے ہیں یوزرز یا پروسیسز, تو آپ ان کی ایک کیو بنا دیتے ہیں جو باری باری ان کی پرنٹ جابس جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اس کے بعد ڈیوائس ریزرویشن کی ہم نے پہلے بات کی کہ یہ بھی ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے وہ. اچھا, اب ڈیوائس ریزرویشن کے اندر ایک جو اہم چیز ہوتی ہے کہ ڈیوائسز کی ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن, یعنی پرماننٹلی یا تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے آپ ڈیوائس کو ریزرو کر لیتے ہیں کسی ایک پرٹیکولر پروسیس کے لیے. اس میں جو ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ سرکولر ویٹ نہ کریٹ ہو جائے کہیں, یعنی جس کے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سرکولر ویٹ جب بھی کریٹ ہوتا ہے تو ایک ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ 2 ایپلیکیشن یا 4 ایپلیکیشن یا زیادہ ایپلیکیشنز نے اس طرح سے ڈیوائسز ریزرو کیے ہوں کہ ایک کی ڈپینڈنسی دوسرے کے اوپر سرکولر طور پہ بن جائے. یعنی ڈیوائس کی جو ایلوکیشن اور اس کا جو سائیکل ہے, ریسورس گراف ہے, وہ آپ کا اس میں سرکولر اس میں ایک سائیکل بن جائے, جس کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تھیں جب ہم نے ڈیڈ لاک ڈسکس کیا تھا. تو اس میں کافی احتیاط کرنا ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم کے اس سب سسٹم کو کہ وہ سرکولر یا ڈیوائس ڈیڈ لاک اوائڈنس یا ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن وغیرہ کے جو الگوریزمس ہیں ان کو اپروپریٹلی امپلیمنٹ کرے اور ڈیڈ لاک نہ لگنے دے, یا لگے تو اس کو بریک کر دے. اب ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں اس بات پہ کہ کرنل کے اندر کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو عام طور پہ یعنی ہم ایک جنیرک انداز میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو عام طور پہ کرنل مینٹین رکھتا ہے پر پروسیس, یا ویسے بھی جنیرکلی کہ جو ضروری ہوتے ہیں اس کے لیے مینٹین کرنے, تاکہ وہ یہ تمام جو آئی او سب سسٹم یا ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پورا جو لیئر ہے اس کی وہ ڈفرینٹ سروسز کو امپلیمنٹ کر سکے. اس میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کے کیٹیگریز میں ڈیٹا اسٹرکچرز ملیں گے. مثال کے طور پہ کرنل جو ہے وہ اسٹیٹ رکھتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کے ڈیوائسز کی, کمپوننٹس کی, کہ وہ کس اسٹیٹ میں ہیں, کیا وہ ریڈی ہیں, کیا وہ ویٹنگ میں ہیں, کیا وہ کوئی کام کر رہے ہیں, کیا وہ ایلوکیٹڈ ہیں کسی پروسیس کو, یا وہ فری ہیں. اینڈ اسی طرح سے
اگر فائلز اوپن ہوئی ہوئی ہیں ڈیوائسز کے اوپر، بلاک ڈیوائسز کے اوپر یا ڈسک کے اوپر، تو ان کے جو اوپن فائلز کے جو ٹیبلز ہیں وہ ان کو مینٹین کرنا، ان کو مینیج کرنا، ٹیبلز کے اندر انٹریز کو ایڈ کرنا، ریموو کرنا، تاکہ یہ ٹریک رکھا جائے کہ کون کون سی فائلز اوپن ہیں، کون سی کلوزڈ ہیں، کون سی جو ہیں وہ ریڈ ہو رہی ہیں، کون سی رائٹ ہو رہی ہیں. پھر نیٹ ورک کنیکشنز جو ہیں وہ پر پروسیس وہ کتنے اوپن ہیں، کتنے جو ہیں وہ اس وقت ٹی سی پی کے ساکٹس جو ہیں وہ کریٹڈ ہیں، یو ڈی پی کے ساکٹس کون سی کریٹڈ ہیں، ان کا ایک انٹرنل گلوبل ٹیبل بھی ہوتا ہے اور پر پروسیس ٹیبل بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر کیریکٹر ڈیوائسز کی اسٹیٹس کیا ہے، اس کی پھر میموری کن کن ڈیوائسز کو کتنی ایلوکیٹ ہوئی بھی ہے. وہ جو ہم نے ایتھرنیٹ کے لیے فار ایگزامپل ہم نے کیو کی بات کی تھی کہ ایتھرنیٹ کے عام طور پر جو ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ اپنا ڈیٹا ریسیو کر کے اور ایک کیوز آف بفرز ان کو ایلوکیٹ کر دی جاتی ہے اور وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں. تو اب یہ ٹریک کرنا کہ کس ڈیوائس کو کون کون سے بفرز ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے، ان میں سے کون کون سے اب تک جو ہیں وہ ڈرٹی ہو چکے ہیں، میننگ کہ وہ لکھے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک اپلیکیشن کو ٹرانسفر نہیں کیے گئے، یا ساکٹس کے اندر ساکٹ کے اپنے بفر میں کاپی نہیں کیا گیا ان کو، اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایک بہت سارے کمپلیکس قسم کے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ کرنل میں آئی او سب سسٹم میں، جس کا پورا خاص طور سے جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر لیئر ہے اس کو پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ ایک سب سے زیادہ کمپلیکس لیئر ہے پورے کرنل کا، جو بہت زیادہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیوائسز سے، ہیٹروجینس ڈیوائسز سے ڈیل کر کے انٹرنلی یوزر کو ایک فیملیئر یا یونیفارم انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ اس سلائیڈ میں پہ ایک نظر ڈالیں تو اس میں آپ کو کرنل کے کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ کرنل کس طرح کے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ پر یوزر مینٹین رکھ رہا ہے اور پھر ایک گلوبلی مینٹین رکھ رہا ہے. اور یہ بالکل ایک سمپلیفائڈ ایگزامپل ہے، اس کو آپ بہت زیادہ اس طرح نہ لائیں کہ بس یہی ہوتے ہیں. یہ اس میں ڈاٹس بھی آپ کو ڈال دیے گئے ہیں کہ ڈاٹس کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، یا اس میں اور بھی نوڈز ہو سکتے ہیں اس پوری لسٹ میں. تو ایک تو یوزر کی جو یوزر پروسیس کی میموری ہے، اس کے اندر تو یوزر لیول پہ ہم نے فائل ڈسکرپٹر رکھا ہوا ہے جو آپ کو ریٹرن ہوتا ہے عام طور پہ جب آپ فائل اوپن کرتے ہیں. وہ ڈسکرپٹر ایکچولی ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ ایز اے پوائنٹر یا ایز این انڈیکس انٹو سم ٹیبل پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ پر پروسیس اوپن فائل ٹیبل کہلاتا ہے. اور اس پر پروسیس اوپن فائل ٹیبل کے اندر پوائنٹرز ہوتے ہیں جو ایکچوئل سسٹم وائڈ اوپن فائل ٹیبلز کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے جو سسٹم وائڈ اوپن فائل ٹیبل ہوتا ہے اس کا ایک ریکارڈ یا ایک انٹری وہ ایکچوئل آئی نوڈ کو پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے، جو کہ لیکن آئی نوڈ کو ڈائریکٹلی پوائنٹ نہیں کرتی بلکہ آئی نوڈ کے ٹیبل میں پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے اس انٹری کو جہاں پہ ایکچوئل آئی نوڈ اسٹورڈ ہے یا اس کا پوائنٹر اسٹورڈ ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایک 1 2 3 about 3 to 4 لیولز آف ان ڈائریکشن کے بعد آپ آئی نوڈ پہ پہنچتے ہیں. لیکن یہ بہت فاسٹر ہے ان کے پوائنٹرز یا انڈیکسز اسٹور کر دینا بائی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ان سب چیزوں کی الگ الگ لنک لسٹ ہوتی ہیں اور ان میں آپ سرچ کرتے اور پھر اس طرح سے پہنچتے. تو یہ بیسیکلی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کر کے اور اس کو جو ہے وہ کوئک ایکسیس کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ اگلا جو ریکارڈ ہے اس میں پر پروسیس اوپن فائل ٹیبل میں، اس میں بجائے فائل کے ایک نیٹ ورکنگ کی ساکٹ کا آبجیکٹ ہے. یعنی اس میں ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں سسٹم وائڈ ٹیبل کے اندر. وہ جو ساکٹ ہے اس کے اندر ساکٹ کے اپنے فنکشن پوائنٹرز دیے ہوئے ہیں یا میتھڈز دیے ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ میتھڈز جس کے تھرو ساکٹ ایکسیس ہوگی، اور پھر اس کی اپنی انفارمیشن ہے. انفارمیشن اگین ایک پوائنٹر ہے جو کہ نیٹ ورک انفارمیشن ٹیبل یا ایک اور جس طرح آئی نوڈ ٹیبل ہے سسٹم وائڈ، اسی طرح سے ایک نیٹ ورک کا بھی ٹیبل ہے کہ نیٹ ورک کنیکشنز کا ٹیبل ہے کہ جو ایکچوئل نیٹ ورک اسپیسیفک ڈیوائسز اور ان کے کنیکشنز، ان کی اسٹیٹس، ان کی سب چیزیں مینٹین رکھتا ہے، اس کی طرف پوائنٹر ہے. تو یہ جو ہے چیز کرنل میموری میں پائی جاتی ہے اور یوزر کو یہ نیٹ ورک ساکٹ اور فائل جو ہے دونوں ایز اے فائل ہی نظر آتی ہیں. یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ لائنکس جو ہے وہ یا یونکس کے فلیورز کے جو سسٹم ہے وہ ہر چیز کو فائل ہی سمجھتے ہیں. اچھا، اب ہم کچھ بات کریں گے کہ کسی بھی آئی او سب سسٹم میں جب
کرنل کے سامنے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پرفارمنس کو کیسے امپروو کرے. اس کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس, کیا کیا میکینزم وہ یوز کرتا ہے, اور اسی کو جو ہے اس کی ہم ڈفرینٹ مثالیں دیکھیں گے. ایک اہم جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف کانٹیکٹ سوئچز جو ہیں, یعنی ایک آئی او کال کے دوران یا آئی او آپریشن کے دوران ان کو ریڈیوس کیا جائے. کانٹیکٹ سوئچز ہوتے کہاں پہ ہیں, اس کی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. نیٹ ورک سے کوئی فار ایگزامپل ڈیٹا ریسیو ہوا, اور آپ جیسے ہی ڈیٹا پورا پیکٹ ریسیو ہوا, ایتھرنیٹ کے کنٹرولر نے یا ایتھرنیٹ کے چپ نے جو ہے وہ ڈیوائس کنٹرولر نے سسٹم کو انٹرپٹ کر دیا. انٹرپٹ ہینڈلر جب چلتا ہے تو ایک کانٹیکٹ سوئچ ہوتا ہے, یعنی اپلیکیشن یا کوئی بھی پروسیس چل رہا تھا اور اس کا اچانک جو ہے وہ پریمپٹ ہوا اور سی پی یو جو ہے وہ جمپ کر کے انٹرپٹ ہینڈلر کے اندر گیا. جیسے ہی انٹرپٹ ہینڈلر کے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ انٹرپٹ ہینڈلر نے یوزر اسپیس میں تو ایگزیکیوٹ نہیں ہونا, اس نے تو کرنل اسپیس میں ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو کرنل کی ایڈریس اسپیس کی طرف ایک کانٹیکٹ سوئچ ہوگا. وہ کانٹیکٹ سوئچ جو ہے وہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرے گا اور پھر انٹرپٹ ہینڈلر ختم ہو جائے گا, جو بھی اس میں وہ کیو میں کاپی کرے گا یا جہاں بھی کرے گا کاپی. اس کے بعد لیٹ سے انٹرپٹ ہینڈلر ختم ہو گیا, یوزر اسپیس میں دوبارہ سے ہم آ گئے. اب اس کے بعد جب بھی وہ ڈیٹا لیٹ سے ریڈی ہوگا یا انٹرنلی کوئی اور اس کے ڈیٹا کے اوپر آپریشن ہونا ہوگا تو پھر ایک کانٹیکٹ سوئچ ہوگا, اور پھر آپ یوزر اسپیس سے کرنل اسپیس میں جائیں گے. اور پھر اگر آپ نے ایک سسٹم کال کی اور ڈیٹا کو ریڈ کرنا چاہا, لیٹ سے ڈیٹا جو اویلیبل ہوا ہے اس کی کوئی پروگرام کو نوٹیفیکیشن ملی, پروسیس کو, کسی بھی پروسیس نے اس ڈیٹا کا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ڈیٹا کو, اور اس کے لیے اس کو ایک نوٹیفیکیشن ملا. وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے وہ پھر ایکچوئل سسٹم کال کرے گا ٹو ریڈ دا ڈیٹا فرام دی کرنل بفر انٹو اٹس اون بفر. اس وقت پھر ایک کانٹیکٹ سوئچ ہوگا, کیونکہ سسٹم کال میں آپ کو پتا ہے کہ کانٹیکٹ سوئچ ہوتا ہے. تو یوزر اسپیس ٹو کرنل اسپیس پھر ایک کانٹیکٹ سوئچ ہوگا. اس دوران اگر نیا ڈیٹا آ گیا نیٹ ورک سے تو پھر ایک اور کانٹیکٹ سوئچ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سسٹم کال سے آپ واپس آئے ہوں گے, فوراً ایک نیا انٹرپٹ آ جائے. تو یہ پورا جو کانٹیکٹ سوئچز کا ایک سلسلہ ہے, یہ ایک نیٹ ورک کے جس طرح سے پیکٹ آتے رہتے ہیں وہ ریڈ ہوتے رہتے ہیں اور یا پھر رائٹ ہوتے رہتے ہیں, اپلیکیشن سے کرنل کو ملتے رہتے ہیں ٹو سینڈ آؤٹ آن دا نیٹ ورک. ان تمام چیزوں میں کئی کانٹیکٹ سوئچز پوٹینشیلی انوالو ہو سکتے ہیں, اور اگر بہت ہائی سپیڈ پہ بہت ہی فاسٹ ریٹ کے اوپر پیکٹس آ رہے ہوں, جس طرح سے عام طور پہ 100 میگا بٹس کے جو آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں ایتھرنیٹ کے لوکل ایریا میں خاص طور سے, یا وائڈ ایریا میں بھی بہت ہائی فائبر آپٹیکل لنک ہے یا کوئی ایسا ہے, اس کے اوپر اگر پیکٹس آ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ کانٹیکٹ سوئچز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی پر سیکنڈ. اب اس چیز کو ریڈیوس کرنا ایک بہت اہم کرائٹیریا ہے ٹو اچیو ہائر پرفارمنس. تو ایک تو ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم نمبر آف کانٹیکٹ سوئچز کو ریڈیوس کریں. اس کے بعد ہم نے بار بار یہ بات کی کہ جی پہلے نیٹ ورک ڈیوائس کے بفر سے لے کے تو ڈیٹا ایک کیو میں کاپی ہوتا ہے, پھر اس کیو والے بفر سے لے کے تو ساکٹ کے بفر میں اپلیکیشن کے کرنل کے اندر ہی کاپی ہوتا ہے, پھر ساکٹ پھر نوٹیفیکیشن ملتا ہے اپلیکیشن کو, پھر یوزر اسپیس میں سسٹم کال کے دوران کاپی ہوتا ہے ڈیٹا یوزر کے بفر میں. تو 2-3 کاپیز ایٹ لیسٹ 2 کاپیز, بلکہ عام کیسز میں 3 کاپیز ضرور انوالو ہوتی ہیں جو ہے وہ نیٹ ورک کے ایک پیکٹ کے اپلیکیشن تک پہنچنے میں, اور ڈفرینٹ ایڈریس اسپیسز میں بھی کاپیز انوالو ہوتی ہیں. تو یہ اس کاپینگ کو ریڈیوس کرنا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم بھی جب اپلیکیشن سے ڈیٹا جاتا ہے تب بھی وہ 2-3 کاپیز سے گزرتا ہے. اس کو ریڈیوس کرنا بھی ایک بہت ڈیزائربل چیز ہے, اس میں پرفارمنس گین ہوتی ہے, کیونکہ اگر فرض کریں آپ بڑے بڑے پیکٹس بھیج رہے ہیں, بہت لارج جو ہے وہ آپ پیکٹس جو ہیں ان سے ڈیل کر رہے ہیں, سائز لیٹ سے کلو بائٹس بلکہ میگا بائٹس میں, تو ظاہر ہے کہ کاپینگ جو ہے وہ بہت بڑا اوور ہیڈ بن جائے گی. اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ نمبر آف انٹرپٹس کو ریڈیوس کیا جائے, کیونکہ انٹرپٹس جو ہیں وہ بار بار اپلیکیشن کو پریمپٹ کر رہے ہیں. یعنی اپلیکیشن جو ہے وہ ابھی ایک سرٹن کام کیا ہے کہ ڈیٹا پھر آ گیا, پھر انٹرپٹ ہو گئی, پھر ڈیٹا آ گیا, پھر انٹرپٹ ہو گئی. ظاہر ہے کہ اپلیکیشن کا جو اپنا پورا ایک فلو ہے وہ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اس سے اگین پرفارمنس ہٹ ہوتی ہے.
تو نمبر آف انٹرپٹس کو ریڈیوس کرنا، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ کانٹیکسٹ سوئچز بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ بھی ایک اور کرائٹیریا جو ریلیٹڈ ہے کانٹیکسٹ سوئچز سے، لیکن یہ ان اٹس اون رائٹ ایک الگ ایشو ہے کہ جس میں ہمیں انٹرپٹس کم سے کم آنے چاہیے. اچھا، نمبر آف انٹرپٹس کو کم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ میموری ایکسیس یوز کریں، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اپنی ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ اگر ہم ڈی ایم اے یوز کریں گے تو ڈی ایم اے ہمیں ایک انٹرپٹ دے گا ورسز ملٹیپل انٹرپٹس. تو یعنی ہر پیکٹ کے یا ہر بفر کے آنے پہ یا ہر بائٹ کے آنے پہ، کیریکٹر کے آنے پہ جانے پہ کوئی انٹرپٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی انٹرپٹ ہوتا ہے ایک سرٹن بلاک کے بعد، سرٹن سائز کے بعد. تو پھر ہم اس کے لیے ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لارجر ٹرانسفرز کریں، یعنی ہم بجائے ایون کریکٹر ڈیوائسز کو بھی یا کوئی ایسے ڈیوائسز جو ایک ایک کر کے ڈیٹا لیتے ہیں ان کو بھی ہم کسی طریقے سے ملٹیپل بائٹس بفر کر کے دے سکیں، اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ انووک کریں کہ اب تم ڈیٹا سینڈ کر دو، تاکہ وہ اپنا بے شک ایک ایک بائٹ کر کے سینڈ کرتے رہیں لیکن ان کو ڈیٹا ایک ہی دفعہ مل جائے کرے، زیادہ ڈیٹا. تو اگر ہماری اپلیکیشن ہمیں زیادہ ریٹ پہ ڈیٹا دے رہی ہے تو ہم بفر کر کے اور اکٹھا کر کے ہم ڈیوائسز کو دیں، ہم کلیکٹیو یعنی کمبائن کر کے ڈیوائسز کو دیں. اچھا، پھر پولنگ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ میں پولنگ کر لیں، کسی طریقے سے پیریوڈک پولنگ کر لیں. جیسے ہی ڈیٹا آئے تو ہمارے پاس ہائی پریسیجن ٹائمرز چل رہے ہوں جو دیکھ لیں گے اتنے ریٹ پہ ڈیٹا آ سکتا ہے، اس ریٹ کے حساب سے ہم پولنگ کر لیں گے، اتنے ریٹ کے بعد دیکھ لیا کہ ڈیٹا واقعی آیا ہوا تو سینڈ ریسیو کر لیا. اس طرح بھی انٹرپٹ جو ہیں وہ ہمارے ریڈیوس ہو جائیں گے. تو جنرلی جو ہے وہ انٹرپٹس کو ریڈیوس کرنا، ڈیٹا کی کاپینگ کو کم کرنا اور کانٹیکسٹ سوئچز کو ریڈیوس کرنا، یہ ہمارے گولز ہوتے ہیں پرفارمنس امپروومنٹ کے اندر. تو اس کے علاوہ جو جنرل قسم کی چیزیں ہیں کہ سی پی یو کی یوزج کو، میموری یوزج کو، بس کے جو آئی او اور سسٹم کی جو ایڈریس اور ڈیٹا بسز کے خاص طور سے یوزج کو جو ہے وہ بیلنس کرنا اس طرح سے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز کی میکسیمم تھرو پٹ اچیو ہو جائے. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم لائنکس کرنل کے اندر خاص طور سے جس طرح سے انٹرپٹس جو ہے وہ مینج ہوتے ہیں، اور ڈیوائس ڈرائیورز یعنی کرنل ماڈیولز بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ڈیوائس ڈرائیورز کو لائنکس کرنل میں، اور یہ کس طرح سے مینج ہوتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سنکرونس اور اے سنکرونس آئی او کے پیراڈائمز اور ماڈلز کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے جو سگنلز ہیں یعنی یوزر لیول پہ بھی ایک انٹرپٹس ٹائپ کا ایک میکینزم چلتا ہے جس کو ہم ایونٹ نوٹیفیکیشن میکینزم کہتے ہیں، اور لائنکس اور یونکس وغیرہ میں اس کا نام سگنلز ہے. سگنلز کیسے جو ہے وہ ورک کرتے ہیں، ان کا انٹرفیس کہتا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر ٹائمرز کے انٹرفیس کے وجہ سے ہم نے کہا تھا ہم وہ بھی بات کریں گے، اور پھر ہمارا یہ آئی او سب سسٹم کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ آج کا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ the next topic.